2017 लोगों के सामने ये किताब लेकर के आया हूँ, जिसमें वक्फ अमेंडमेंट बिल 2025 के फ़ायदे और नुकसानात, एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज को लोगों के सामने बताने के लिए आया हूँ। मैं बताना चाहता हूँ कौम को और हमारे खुसूसन मुसलमान भाइयों को कि वक्फ आपको ताकत देता है, वक्फ को कमज़ोर न करें, और जो लोग वक्फ को कमज़ोर करते हैं ऐसे लोगों का साथ न दें। मैं अपने तमाम समाज के लोगों से कहना चाहता हूं कि आप रोडों पर पत्थर लेकर, जल से जुलूस करके, झगड़े करके अपनी बात ना मनवाएं, बल्कि अगर आपको अपनी बात मनवानी है तो उस कानून को पढ़ें, उसमें जो अच्छाई है उसे ले लीजिए और जो खराबी है उसे छोड़ दीजिए, और रोड पर मत जाइए बल्कि कोर्ट में जाइए। सारी चीज़ों का समाधान हिंदुस्तान में संविधान के तहत में कोर्ट में ज़रूर मिलेगा। मैं उम्मीद करता हूँ ये किताब उन लोगों के लिए फ़ायदेमंद होगी जो गरीब हैं, यतीम हैं, बेवा हैं, बेकस हैं, पढ़ना चाहते हैं, उनके पास कॉलेजेस नहीं हैं, हॉस्पिटल्स नहीं हैं। मैं उन लोगों से कहता हूं कि वक्फ की ज़मीनों पर हॉस्पिटल आज तक नहीं बना, उस पर हॉस्पिटल बनना चाहिए, उस पर कॉलेज बनना चाहिए, उस पर स्कूल बनना चाहिए, ताकि गरीब आवाम को फायदा मिल सके, हमारा महाराष्ट्र भी आगे बढ़ सके, हमारा देश भी आगे बढ़ सके। अपने करप्शन करने की वजह से अपने देश को भी पीछे किया, अपनी रियासत को भी पीछे किया, अपने समाज को भी पीछे किया। इसलिए देश को, समाज को, अपनी रियासत को यानी स्टेट को अगर आगे आपको ले जाना है तो आपको करप्शन फ्री होना पड़ेगा, और जो इसमें करप्शन करने वाले लोग हैं उन पर कार्रवाई करनी पड़ेगी। मैं मुफ्ती मंजूर ज़ियाई उन सब पर सीबीआई की इंक्वायरी की मांग करता हूं जिन लोगों ने करप्शन करके वक्फ की जमीनों को खाया है। सर एक किताब डॉक्टर मुफ्ती मोहम्मद अलाउद्दीन कादरी रज़वी, काजी डिस्ट्रिक्ट थाने, महाराष्ट्र। ये जो किताब आप हमारे हाथ में देख रहे हैं बुक्स, ये बुक असल में बहुत ही अजीम स्कॉलर हज़रत अल्लामा मौलाना अलहाज मुफ्ती मोहम्मद मंजूर ज़ियाई, चेयरमैन इल्म हुनर फाउंडेशन, बानी आलमी सूफी कारवा मुंबई, चीफ ऑफ कादी और महाराष्ट्र, ये उनकी लिखी हुई किताब है। ज़बान को मैं आसान करने की कोशिश करूँगा ताकि आप हज़रात को समझ में आए और लिख सकें। इन्होंने इस किताब को तरतीब दी और इस किताब का जो असल मौजू है, सब्जेक्ट है, वो सब्जेक्ट वक्फ तरमीमी बिल 2025, इस ताल्लुक से आपने इस किताब को तरतीब दी है। आप हज़रात को भी बखूबी मालूम है कि मौजूदा सरकार ने औकाफ में जब तरमीम किया और उस पर कानून लाया तो पूरे इंडिया में एक ख़ास कम्युनिटी, मुस्लिम कम्युनिटी में भौचाल पैदा हो गया, और उस भौचाल की एक वजह थी कि शायद उस कानून का मुसव्वदा लोगों को दिया नहीं गया या वो पढ़ ना सके, और हिज़्ब मुखालिफ यानी दूसरी जो पार्टियां मुल्क में है उनके कहने पर मुस्लिम कम्युनिटी के नौजवान, बच्चे, बूढ़े, औरतें, बच्चियां, ये सब सड़कों पर निकल आए, और उस वक्त तरमीमी बिल 2025 की सख्त मुखालफत शुरू हो गई। ये मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंचा बहरहाल, लेकिन हजरत मुफ्ती मौसूफ ने इस किताब को लिख करके मुस्लिम कम्युनिटी के नौजवान, स्कॉलर, पढ़े लिखे जो तबका है, उलमा, मशाइख, उन सबको एक ख़ास बात बताने की कोशिश की कि जब भी कोई भी सरकार हो, अगर किसी तरह का कोई कानून वो लाती है तो मुखालफत के बजाय मुखालफत की जानी चाहिए, एहतजाज भी किए जाने चाहिए। ये आपका, हमारा मुल्क में रहने वाले हर एक बाशिंदा का हक है, मगर नौजवान बच्चे एहतजाज के नाम पर पत्थर उठाने, दंगे फसाद शुरू हो जाए, इसे किसी भी कम्युनिटी का होशियार और दानिशमंद तबका, पढ़ा लिखा तबका पसंद नहीं करता है। एहतजाज माजी में भी हुए हैं, गुज़िश्ता दिनों में बहुत पुरअमन हो
اور شانتی کے دائرے میں ہو اسے احتجاج کہتے ہیں. لیکن اگر احتجاج یا انقلاب فساد کا رنگ اختیار کر لے اسے احتجاج نہیں کہتے ہیں. مفتی صاحب قبلہ اس کتاب کو تقریباً 8 ابواب میں لکھی ہے. 8 ابواب انہوں نے لگائی ہے اور ان 8 ابواب میں ہر باب میں انہوں نے 5 فصل تیار کیے اور وقف ترمیمی بل 2025 پر انہوں نے بڑی طبیعت سے اس میں مسلم کمیونٹی کو تو مشورہ دیا ہی ہے اور ہماری سرکار کی طرف سے جو قانون پاس ہوا اس کی تحفظات میں، چونکہ اوقاف کی مسلمانوں کو جو زمین ہے وہ پورے انڈیا میں اتنی زمین ہے کہ اگر صرف ایک صوبہ بلکہ میں کہہ سکتا ہوں پونا میں یا جالنا میں یا ناسک میں صرف ایک شہر کی زمین اگر ہم نکال لیں اور اس پر کام کرنے کی بات آئے تو ایک عظیم الشان ہاسپٹل کا قیام ہم کر سکتے ہیں، عظیم الشان گرلز کالج اسکول بنا سکتے ہیں. یعنی ہم جو چاہے کر سکتے ہیں اور اس کی آمدنی سے ملک کے غریب مسلمانوں کو ایک صحیح سمت کی طرف گامزن کر سکتے ہیں. اور وہ بچے جو آج پتھر پھینکنے کا کام کرتے ہیں، سنگریزیں مارنے کا کام کرتے ہیں، ان بچوں کو ایجوکیشن دے کر کے ہم صحیح راستہ پر لا سکتے ہیں اور ان سے ہم وہ کام لے سکتے ہیں جو APJ عبدالکلام نے ہمارے ملک میں کیا ہے. ہم اس کی ترقی میں دوسری کمیونٹی کے ساتھ برابر کے حقدار ہو سکتے ہیں. لیکن ظاہر ہے کہ اوقاف کی زمین پر سب سے اہم بات میں بتا رہا ہوں، اس کی جو لوگ مخالفت کر رہے ہیں میں ان سے بھی کہوں گا آپ مسودہ لیجیے، قانون پڑھیے، پورے جو پارلیمنٹ نے پاس کیا ہے اس کو پڑھ لینا چاہیے اور پڑھنے کے بعد اگر کہیں ہمیں شبہ ہے کہ ہماری زمین سرکار لے لے گی تو میں آپ کو بتاؤں اوقاف کی جو زمین ہوتی ہے وہ کوئی بھی نہیں لے سکتا. یہاں تک کہ جو مینجمنٹ ہوتے ہیں جو اس کو دیکھ بھال کرتے ہیں ان کو بھی یہ پاور نہیں ہوتا ہے کہ وہ زمین کو کسی اور کے ہاتھ فروخت کر دے. مگر ہمارے ملک میں ایسا ہوا ہے. اوقاف کی بے شمار زمینیں، درگاہوں کی زمینیں، مساجد کے لیے زمینیں دی گئی. ہم آپ سے بتائیں مدرسوں کے لیے زمینیں دی گئی. بہت سے لوگوں نے اسکول کے لیے زمینیں دی، بہت سے لوگوں نے قبرستان کے لیے زمینیں دی، بہت سے لوگوں نے عیدگاہ کے لیے زمینیں دی. مگر ان زمینوں کو باضابطہ ٹرسٹیان نے، اراکین نے، محلے کے ہوشیار لوگوں سے بہت کم قیمت میں بیچ دیا. اور آپ دیکھ رہے ہوں گے کہ قبرستان، عیدگاہ کے ارد گرد جو جھوپڑے بنے ہوتے ہیں وہ قبضہ ہوتا ہے. اگر کوئی گورنمنٹ ان قبضہ کو ہٹانے کے لیے اور وہ مال پھر غریب مسلمانوں تک یا ملک کے غریب لوگوں تک پہنچانے کے لیے کام کرتی ہے کوئی سرکار تو یقیناً میں سمجھتا ہوں کہ ہمیں اور آپ کو سب کو ساتھ دینا چاہیے. اور جہاں اشکال ہو وہاں ہمیں سخت مخالفت بھی کرنی چاہیے اور مخالفت کا طریقہ ہے کہ ہمیں سپریم کورٹ اور عدلیہ کا دروازہ کھٹکھٹانا چاہیے اور ہمیں اپنا حق لینا چاہیے. حضرت مفتی صاحب قبلہ کو اس کتاب کے لکھنے پر وقت، شریعت، سیاست، اصلاحات ہندوستانی طرح میں دل کی اتھا گہرائی سے مبارکباد دیتا ہوں. اور آپ میڈیا کے لوگوں سے، اپنے صحافی سے میں کہنا چاہتا ہوں کہ آپ یہ بہت حساس موضوع ہے نا، سلگتا ہوا موضوع ہے، اسے آپ ہر لوگوں تک پہنچائیں اور یہ بتائیں کہ مفتی صاحب نے یہ کتاب لکھ کر کے اوقاف کی جو حفاظت کا کام کیا ہے، اگر اس کتاب کو ہمارے نوجوان بچوں میں کوئی پڑھ لیتا ہے تو یقینی طور پر میں سمجھتا ہوں کہ وہ مطمئن ہوگا اور اوقاف کی زمین پر اصلاحات ہوں گے اور انسٹیٹیوٹ بنیں گے، اسکولز بنائے جائیں گے، ہاسپٹل بنائے جائیں گے اور اچھے کام کرنے کا موقع فراہم ہوگا. میں آخر میں یہ کتاب 208 صفحات پر مشتمل ہے. 208. آپ حیران ہوں گے چونکہ یہ اردو زبان میں ہے اور چونکہ بہت اجلت میں کام کیا گیا تو مفتی صاحب نے اسے اردو زبان میں ضرور لکھا ہے، لیکن آج اردو کا اگر ہمارے صحافی حضرات ٹرانسلیٹ کرنا چاہے تو کیا بولتے ہیں APJ چاٹ یا گوگل پہ آپ وہاں جائیں، ٹرانسلیٹ کریں اور اس کتاب کو پڑھیں. لیکن ہمارے مفتی صاحب نے اسے صرف اردو میں نہیں رکھا ہے چونکہ ہم مہاراشٹر میں ہیں. کہاں ہیں؟ مہاراشٹر میں. مہاراشٹر کا نام بھی مہاراشٹر، تو مہاراشٹر میں ہے. اس کتاب کو انشاءاللہ 15 سے 20 روز میں بہت جلدی
اس کے ذمہ داران جو ہیں وہ اسے گجراتی زبان میں بھی لا رہے ہیں اور مراٹھی زبان میں بھی لا رہے ہیں اور ساتھ میں انگریزی زبان میں بھی لا رہے ہیں. تقریباً یہ کتاب 4 زبان میں، ایک زبان میں تو آپ کے ہاتھ میں ہے، ہمارے ہاتھ میں آپ دیکھ رہے ہیں، لیکن یہ 3 زبانیں جو یہاں زیادہ پڑھی لکھی جاتی ہیں، یہ 3 زبانوں میں بھی یہ کتاب بہت جلدی آنے والی ہے. میں اس کام کے لیے علم و ہنر فاؤنڈیشن کے چیئرمین مفتی محمد منظور زائی کو دل کی اتھا گہرائی سے مبارکباد دیتا ہوں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میں تمام پریس کے تمام لوگوں کا بہت دل سے دھنیہ واد کرتا ہوں کہ بہت کم ٹائم، بہت شارٹ نوٹس پر آپ سبھی یہاں پر آئے. میں آج 2 باتیں دیش کے سامنے اور خصوصاً پونا کے اطراف میں جہاں تک آپ کی آواز جائے گی ان سے خوش گزار ہوں، ان سے بات کر رہا ہوں. پریس کے لوگوں سے میں ضرور کہنا چاہوں گا کہ ملک کے اندر میں وقف امینڈمنٹ بل 2025 اس کے ایڈوانٹیج اینڈ ڈس ایڈوانٹیج کیا ہے یہ جاننا بہت ضروری ہے. دیش میں مسلم سماج اس بات کو لے کر بہت پریشان تھا کہ کیا ہوگا، حالانکہ انہوں نے 2025 ایکٹ کا بل بھی نہیں پڑھا. اس کے باوجود انہوں نے بہت سارے تماشے ہوئے، ریلیاں ہوئی. ہونا چاہیے، قانونی بات قانونی دائرے میں ہوتا ہے وہ ہونا چاہیے، قانون کے دائرے سے کوئی کام باہر نہیں ہونا چاہیے. لیکن اس سے پہلے ہمیں چاہیے تھا کہ ہم اس بل کو پڑھتے ہیں، اس کے فائدے جانتے ہیں. میں اپنے سماج کے لوگوں سے کہتا ہوں کہ جب آپ بل کو پڑھیں گے اور اس میں جو فائدے ہیں اگر وہ آپ فائدے لیں اور جو نقصان ہے اسے روڈ پر حل کرنے کے بجائے کورٹ میں حل کریں. سماج کو ایک پیغام دینا بہت ضروری تھا. میں نے یہ کتاب لکھنے کے بعد اس کا سب سے پہلا انوگریشن ممبئی میں، دوسرے دن ناسک میں، اس کے بعد مالیگاؤں میں، جلگاؤں میں، اور ساتھ ہی ساتھ وہاں سے ہوتے ہوئے احمد نگر ہوتے ہوئے آج میں پونے میں آپ کے سامنے مخاطب ہوں. یہ کتاب غریب، یتیم، بے کس، بے بس، مریض، پیشنٹ، اسٹوڈنٹ، ان سب کے لیے اس میں وہ ساری چیزیں لکھی گئی ہیں جس سے وہ اپنا حق لے پائیں. سماج میں بدامنی پھیلانے کے لیے کچھ لوگ، ماحول خراب کرنے والے کچھ لوگ ہیں، انہیں میں تنبیہ کرنا چاہتا ہوں کہ آپ اپنے بچوں کے ہاتھوں میں پتھر نہیں بلکہ ان کے مستقبل کو سنوارنے کے لیے، ان کے فیوچر کو بنانے کے لیے ان کے ہاتھوں میں پتھر نہیں بلکہ ان کے ہاتھوں میں کتاب دے دیں. میں اپنے سماج کے لوگوں سے بھی کہتا ہوں، خاص کر ہندوستان کے تمام معاشروں سے بھی کہتا ہوں کہ جب تک آپ پڑھیں گے نہیں اس وقت تک آپ پڑھیں گے نہیں. اس لیے آپ کو پہلے پڑھنا ہوگا اور وہ سماج ترقی کرتا ہے جو پڑھتا ہے. آج پڑھے لکھے لوگ ہمارے سامنے موجود ہیں. میں ان کے سامنے بیان کر دوں کہ میں نے 20,000 ریسرچر کی ٹیم لگا کر پورے دیش بھر میں الگ الگ کونے میں، الگ الگ خطے میں، الگ الگ اسٹیٹ میں، الگ الگ شہر میں بھیجا اور وہاں کے حالات کا جائزہ لیا. اس کے بعد یہ کتاب ترتیب دی. یہ لگاتار انتھک کوشش اور محنت کے بعد سماج کو ایک پیغام دینے کی کوشش کی کہ ہمارے سماج کے لوگوں نے ہی وقف کے چیئرمین، وقف کے ممبران، وقف میں عہدیداران، ان لوگوں نے زمینوں کو بیچا اور اتنا بیچا کہ آج ہمارے پاس کچھ بھی نہیں ہے. لیکن میں بتاؤں آپ کو کہ غریب کا بچہ بھی آکسفورڈ میں پڑھنا چاہتا ہے. غریب کا بچہ جو بیمار ہے وہ اپنا علاج ایمس میں کرانا چاہتا ہے. غریب کے بچے کو بھی روزگار چاہیے، لیکن وہ اس لیے نہیں مل پا رہا ہے. غریبوں کو، یتیموں کو، بیواؤں کو، ان وڈو عورتوں کو ان کا حق نہیں مل پا رہا ہے. وہ اس لیے نہیں مل پا رہا ہے کہ یہ سارا حق ان پیسے والوں نے، ان عہدیداروں نے، چیئرمین نے، ان کے ٹرسٹیوں نے سارا مال ہڑپ کر لیا. سرکار کی منشا تو دینے کی ہے، لیکن ان لوگوں کی منشا جن لوگوں نے اس پہ قبضہ کیا ہے وہ قبضے داروں کے نام اور انہوں نے کتنے قبضے کیے ہیں وہ ساری چیزیں بھی اس کتاب میں لکھی ہیں. تو یقیناً ہے کہ ان کو تکلیف تو ضرور ہوگی، کیونکہ سال ہر سال سے، برسوں سے جن جگہوں پر ان لوگوں نے قبضے کیے تھے وہ پرائم لوکیشن پر زمینیں تھیں، تو ان کا فائدہ جو غریب کو ملنا چاہیے تھا. وقف اصل میں ٹھہرنے کا نام ہے. بڑے لوگوں نے، پیسے والے لوگوں نے اپنی گاڑی کمائی کے جائیداد کے پیسے اپنے غریب قوم کے لوگوں کے لیے دیا. لیکن افسوس کے ساتھ ہمیں یہ کہنا پڑ رہا ہے کہ ان غریبوں کو وہ مال ملنے کے بجائے پیسے والوں نے، کرسی والوں نے وہ مال کھا لیا. اس لیے یہ کتاب لکھنے کی ہمیں ضرورت پیش آئی. میں ان ونچت لوگوں سے،
جو دور دراز علاقے میں رہتے ہیں, شہروں سے دور رہتے ہیں, گاؤں میں رہتے ہیں, جنہیں ان کے حق کے بارے میں پتہ نہیں ہے, یہ 2 سال میں 2 فائدے ہوئے. سب سے بڑا فائدہ یہ ہوا کہ جو لوگ غریب تھے انہیں کہاں سے مال ملے گا, وہ وقف کیا ہے, یہ غریب لوگ, عوام لوگ جاننے لگے. اب یہ کتاب پڑھنے کے بعد وہ اپنے حق کو پہچاننے لگیں گے. اس لیے ہم نے یہ کتاب آپ کے سامنے پیش کی ہے.